अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आज जारी हुआ है, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम था अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की तरफ से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बरखिलाफ डी चौक पर हल्ला बोला और बहुत नुकसान किया, वहाँ पे जलाओ घेराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ को श्रीनगर हाईवे के पास H9 के सेक्टर में रैली करने की इजाज़त दी थी और ये जगह खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से तजवीज़ की गई थी, मगर फिर ऐसा ना हुआ और 25 मई 2022 की रात को जब इमरान खान इस्लामाबाद पहुँचे तो वो जिना एवेन्यू की तरफ रवां दवा थे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला शाम को सुनाया था तो उसी वक्त इमरान खान का एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, तमाम कारकुन इस्लामाबाद डी चौक पहुँचें, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा करने का हुक्म जारी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यकीनन ऐसा हुआ था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि डी चौक नहीं आना और रैली जो है वो H9 श्रीनगर हाईवे के पास होगी। और इस हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान ने कहा था तमाम लोग डी चौक पहुँचें, और फिर डी चौक पहुँचने के बाद PTI के कारकुनों ने जो किया वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे बहुत दिनों तक लोग देखते रहे। मगर आज का ये फैसला, इसमें अटॉर्नी जनरल की उस दरख्वास्त को भी रद्द किया गया है जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से जानते बूझते हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी और इस्लामाबाद डी चौक पार्लियामेंट हाउस के पास जलाओ घेराव के बायस से उन्होंने जो जितनी भी कार्रवाइयाँ की तहरीक इंसाफ ने, उस पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और सख्त अहकामात जारी करने चाहिए, क्योंकि ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ था। 3 रुकनी बेंच ने जो ऑर्डर पास किया था उसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं। मगर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, जो तरतीब है वक्त की, अगर उसको गौर से देखा जाए तो बहुत से इंकशाफात होते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, उससे ये भी वाज़ेह होता है कि इमरान खान वापस क्यों गए थे। और फिर यह भी वापस वाज़ेह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रात को हंगामी बुनियादों पे अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की तरफ से दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की और सुबह तक का इंतज़ार क्यों किया। तो आपको बताते हैं इस फैसले में है क्या बुनियादी तौर पे, और फिर इस फैसले का मतलब क्या है और ये फैसला कितने जजों के बेंच ने दिया है। अपने इस 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो फैसला है 5 जजों का, इसमें 4 जजेस ने ये कहा है कि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं बनती। जी हाँ, इमरान खान के हक में 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला आया है। अटॉर्नी जनरल की जो दरख्वास्त थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, उसको रद्द किया है। और जो 4 जजेस जिन्होंने इमरान खान के हक में फ़ैसला दिया है वो हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी। ये 4 जजेस ने इमरान खान के हक में फ़ैसला दिया है। जबकि जस्टिस याया आफरीदी, जिनको बाद में बेंच में शामिल किया गया था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनको अपने हमरा लेकर आए थे, तो जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनता है, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है, क्योंकि शवाहिद पेश किए गए थे। अदालत में वीडियो फिल्म चलाई गई थी जिसमें इमरान खान अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि डी चौक पहुँचें, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये है कि कारकुनों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो 4-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है और जस्टिस याया आफरीदी ने सिर्फ आखिरी दिन इस बेंच में शामिल होकर जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरह जस्टिस याया आफरीदी ने जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है और 4 जजेस ने इमरान खान के हक़ में।
اب یہ بڑی دلچسپ جو بات ہے، اس فیصلے کے متن کی طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے درخواست گزار ایڈوکیٹ شعیب شاہین جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی درخواست پہ۔ یہ واحد درخواست گزار تھے ایڈوکیٹ شعیب شاہین، جن کو پہلے 3 رکنی بینچ نے سنا، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ اور ان 3 ججوں نے جو حکم جاری کیا تھا کہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، کارکن رہا کر دیے جائیں، اور جو کارکنوں کو گرفتار نہ کیا جائے بغیر FIR، بغیر چارج، آج یہ وہ چیزیں جو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جب معاملات اگر کوئی ہوتا ہے تو نیچے عدالتوں سے سپریم کورٹ میں آ کے طے ہوتے ہیں کہ اصل میں اس ورکر کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر سپریم کورٹ نے ایک بلینکٹ آرڈر دیا تھا، اور جس کے بعد جو ہنگامہ ہوا اور آگ لگی اور جلاؤ گھلاؤ بھی ہوا، تو اس 3 رکنی بینچ کا جب آرڈر فلاؤٹ ہو گیا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا، اور رات تک صورتحال کلیئر ہو گئی، اور الزام براہ راست اس سپریم کورٹ کے اوپر آ گیا کہ اس 3 رکنی بینچ نے یہ سارا جلاؤ گھیراؤ کروایا ہے ڈی چوک میں، تو پھر اس کے بعد رات کو اٹارنی جنرل نے ہنگامی بنیادوں پہ جب درخواست دائر کی توہین عدالت کی، تو رات کو عدالت نہیں بیٹھی۔ شاید پہلے ہی بڑا دباؤ تھا جلسوں میں، جو خان صاحب کہتے تھے کہ آدھی رات کو دالے لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے وقت دیا، اور اس وقت اب فائدہ اٹھایا عمران خان نے، اور صبح سویرے آ کے پہلا کام یہ کیا کہ کال آف کر دیا اور کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ اگر وہ کال آف نہ کرتے تو پھر 5 رکنی بینچ کیا کرتا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب شاید ہم کبھی نہ حاصل کر سکیں، مگر جو کال آف بھی کیا تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی جا چکی تھی۔ اچھا، جو شعیب شاہین درخواست گزار ہیں، یہ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، مگر یہ حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی بھی قرارداد پیش نہیں کی سپریم کورٹ میں۔ جو جب درخواست ڈالی جاتی ہے نا کسی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، تو بار ایسوسی ایشن کی جو کمیٹی ہے وہ اس کی منظوری دیتی ہے، ایک ایگزیکٹو کمیٹی، ایک ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ یہ درخواست ڈالنی ہے، کیونکہ پوری بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسی کوئی قرارداد سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی گئی۔ میں نے شعیب شاہین سے فون پہ بات کی، انہوں نے کہا جی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور صدر جو ہے وہ از خود ہی یہ درخواست دائر کر سکتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر اس کے باوجود رجسٹرار آفس نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں لگایا۔ اگلے ہی روز یہ درخواست دائر ہوتے ہی فوری طور پہ لگ گئی تھی، اور نہ صرف یہ فوری طور پہ لگ گئی تھی، اس پہ 3 رکنی بینچ بن گیا، اور پھر اس پہ آرڈر بھی جاری ہو گیا کہ نہ کوئی روکا جائے کسی کو، آنے دے سب کو، اور اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں شعیب شاہین، بظاہر تو وہ ایک بڑے ہی پروفیشنل وکلا، ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، مگر ان کی اس درخواست پہ جو سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا 3 رکنی بینچ کی طرف سے، وہ تحریک انصاف کو ہوا تھا اور عمران خان کو دیا گیا تھا۔ ایک اور جو حیرانی کی بات وہ یہ ہے کہ جو 3 رکنی بینچ تھا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں قائم، جو 25 مئی کو تھا، تو اس نے جو فریقین تھے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس، تو ایک اٹارنی جنرل تھے فیڈریشن آف پاکستان، ان کو نوٹس جاری کیا، اور KPK کے جو صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کو نوٹس جاری کیا، مگر اس میں تحریک انصاف کہیں فریق نہیں تھی۔ تحریک انصاف نہ درخواست انہوں نے ڈالی، نہ ہی ان کو رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا اس میں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی نوٹس جاری ہوا تھا، کوئی نوٹس تک نہیں عدالت نے جاری کیا۔ مگر کیا کہ جب یہ درخواست لگی جسٹس اعجاز الاحسن کے بینچ کے سامنے، تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ایسے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی تحریک انصاف کا موجود ہے، تو فیصل فرید صاحب نے کہا جی میں وکیل ہوں۔ اب فیصل فرید صاحب کو نوٹس بھی نہیں ہے، اور ان کی درخواست بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ کھڑے ہو گئے بیچ میں کہ جی میں وکیل ہوں جی PTI کا، میں وکیل ہوا کرتا ہوں۔ اس کیس کے لیے تو خیر کوئی بریف نہیں تھی کیونکہ ان کی درخواست ہی نہیں ہے، نہ انہیں نوٹس تھا، تو کھڑے ہو گئے جی میں ہوا کرتا ہوں۔ تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ انسٹرکشن لے کے اپنی پارٹی سے آ جائیں، یعنی کہ تحریک انصاف کو اس کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن نے جو ریلیف دی تھی تحریک انصاف کو 3 ججوں نے، اس میں تحریک انصاف درخواست گزار ہی نہیں تھی، اور بغیر درخواست کے ان کو ریلیف بھی دے دی تھی جسٹس اعجاز الاحسن نے۔ اور عمران خان نے نعرہ مارا تھا کہ دیکھیں جی کارکن رہا ہو گئے، سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، اعجاز الاحسن صاحب نے جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا۔ تو ان کو کہا آپ انسٹرکشن لے کر آئیں، وہ انسٹرکشن لے کے آنے کے ساتھ ہی وہ ڈاکٹر بابر اعوان کو بھی لے آئے۔ اب دیکھیں نہ کوئی درخواست ہے PTI کی، نہ کوئی نوٹس ہے، اور ڈاکٹر بابر اعوان جو ہے آ کے بحث کر رہے ہیں، دیکھیں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے۔ اور اعجاز الاحسن صاحب ڈاکٹر بابر اعوان کے جو دلائل ہیں ان کو سن کے اپنے آرڈر کا حصہ بناتے رہے،
کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جو گرفتار انہیں رہا کیا جائے گا، تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، اور جو ہے فلاں گراؤنڈ میں جو ہے یہ، اور پھر ان سے مشورہ کر کے ڈاکٹر بابر امان سے کون سی جگہ آپ کہہ رہے تھے، وہ جگہ جو طے ہوئی تھی پہلے جمعیت علماء اسلام والی جگہ وہی لے لیں، اور یہ سارا طے کر کے، مطلب جو فریق ہیں ہی نہیں، جن کو نہ شعیب شاہین درخواست گزار نے فریق بنایا، وہ سارا کریڈٹ شاید خود لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے تحریک انصاف کو فریق نہیں بنایا، کہ پھر میری جو کریڈٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر کے کھاتے میں شاید نہیں جائے گا، لیکن تحریک انصاف اس مقدمے کی فریق نہیں بھی تھی، اور جسٹس اعجاز الاحسن کی مہربانی سے ان کو سنا بھی گیا، اور تحریک انصاف کا بیچ میں ذکر بھی آیا فیصلے کا، اور پھر جو کچھ کہا گیا وہ بھی اس فیصلے کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ ایک حیرانی کی بات تھی کہ کوئی فریق بھی نہیں تھا، نوٹس بھی نہیں تھا، اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ ایک اور حیرانی کی بات کہ یہ جو 3 رکنی بینچ تھا، جب اس کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، فیصلہ فلاؤٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے حکم کی دھجیاں بکھر گئی، سپریم کورٹ کی ساکھ متاثر ہوئی، عزت خراب ہوئی، توہین ہوئی، اس کے بعد بڑوں کو خیال آیا کہ یار ان تین معزز ججوں نے کیا کیا ہے، تو اچانک جی صبح جب اگلے روز 26 مئی کو عدالت پہنچے اٹارنی جنرل صاحب کے، جناب رات کو میں نے جو توہین عدالت کی درخواست دی تھی اس میں کیا ہوا، تو ان کو کہا گیا کہ یہ ایک لارجر بینچ بنا دی ہے، 11:30 بجے چیف جسٹس صاحب اس کی سربراہی کریں گے، وہ لارجر بینچ سنے گا۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں پہ لارجر بینچ یا سمالر بینچ کے اوپر 6 دن مہینے بحث ہوتی ہے کہ اس میں لارجر بینچ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، مہینوں لگ جاتے ہیں، فریقین کہتے ہیں جی اس میں لارجر بنا دیں، یہاں پہ راتوں رات جو ہے وہ لارجر بینچ بن گیا، اور صبح چیف جسٹس صاحب خود آگے، اور ساتھ میں ایک تڑکے کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو 5 رکنی بینچ کا حصہ بنا لیا۔ تڑکا اس لیے کہ باقی ججوں کا تو پتہ ہے کیا کوئی کیا کہے گا، کدھر جائے گا، ایک آدھ تھوڑا سا مرچوں مسالے کے لیے بھی کہ چلو یہ اختلاف کرے گا تو پتہ چلے گا یہ بینچ بڑا زبردست ہے، کیونکہ جو پہلے 3 رکنی بینچ تھا اس میں تو بغیر نمک کے سالن تھا، کوئی تڑکا بھی نہیں تھا، اور ان تینوں نے وہی متفقہ کیا کہ جو وہ 3 رکنی بینچ کا آرڈر تھا کہ آنے تو استاد ڈبل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک حیرانی کی بات تھی کہ اچانک لارجر بینچ بھی بن گیا اس کیس میں راتوں رات، اور لارجر بینچ اس لیے بن گیا کہ 3 رکنی بینچ کو اگر وہی پٹیشن سننی پڑتی اگلے روز تو پھر اس کو ایکشن لینا پڑتا کہ یہ ہمارا حکم آپ نے عمل نہیں کیا، تو لارجر بینچ بنا کے لوگوں کی ساری توجہ جو ہے پھر لارجر بینچ پہ ہوگی، ایک قسم کا نئے سرے سے دلائل ہو گئے، 3 رکنی بینچ کا آرڈر جس کی توہین ہوئی تھی وہ آرڈر ہی غائب ہو گیا ایک قسم کا قانونی طور پہ، اب اس پہ عمل درآمد کا کوئی ایشو ایز سچ نہیں رہا تھا، کیونکہ اب بینچ ہی بڑا ہو گیا، تو اب وہ نئے آرڈر جو آئیں گے اس کے مطابق پھر معاملہ آگے چلے گا۔ تو جو بینچ آیا 5 رکنی بینچ، اس نے ایک اور عجیب کام ہوا کہ ڈاکٹر بابر امان بھی بیٹھے ہوئے تھے، فیصل فرید بھی بیٹھے تھے، تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے 3 رکنی بینچ نے ڈاکٹر بابر امان کو سن کے ان کی تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا، حالانکہ وہ پارٹی بھی نہیں تھی تحریک انصاف۔ جب 5 رکنی بینچ آیا اس نے کہا آج ہم صرف اٹارنی جنرل کو سنیں گے، تو ظاہری بات ہے اٹارنی جنرل فیڈریشن پارٹی تھی تو اٹارنی جنرل کو ہی سننا تھا، تو اس روز 5 رکنی بینچ نے ڈاکٹر بابر امان کو نہیں سنا، تو اگر وہ فریق نہیں تھے اور اس لیے 5 رکنی بینچ نے نہیں سنا تو پہلے 3 رکنی بینچ نے کیسے ان کو سارا سن کے انہی کے حق میں فیصلہ دے دیا جو فریق بھی نہیں تھے، نہ درخواست گزار تھے، نہ وہ نوٹسز ان کے ہوئے تھے۔ تو 5 رکنی بینچ نے آتے ہی کہا، جسٹس بندیال صاحب اس دن بڑے وہ بظاہر برہم نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا آج ہم صرف اٹارنی جنرل کو سنیں گے، اور ڈاکٹر بابر امان صاحب نے بھی شکر کیا کہ شکر ہے مجھے نہیں بلایا، ورنہ میں کہتا کیا کہ میرے لیڈر نے کیا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ روسٹر پہ ان کو بلانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کو بھی کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے یہ آرڈر لکھوایا تھا ہمارے 3 ججوں نے، اور اب آپ بتائیں آپ نے یہ آرڈر کنوے کیا تھا یا نہیں۔ یہ سب سے بڑا سوال تھا جو ڈاکٹر بابر امان کو اس کا جواب دینا تھا، مگر شاید جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ڈاکٹر بابر امان اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان سے یہ پوچھ کے کہ بھئی آپ نے آرڈر کنوے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور ان کو تحریک انصاف کے وکلاء کو سنا ہی نہیں، اٹارنی جنرل کو سنا اور خود ہی ایک وہاں پہ زبانی اس وقت بھی کچھ آبزرویشن دے دی، اور آج جو 14 صفحات پر مشتمل 5 رکنی بینچ کا آرڈر ہے وہ آپ کو پڑھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس آرڈر میں کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان یا اللہ یا رسول، عمران خان بے قصور، اس کے جو ورکرز ہیں وہ انتہائی جو ہے نا برے لوگ ہیں،
انہوں نے اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی، اور بظاہر ظاہری بات ہے اب عمران خان ہر جگہ تو ورکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا، تو انہوں نے آگ بھی لگا دی، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے یہ لکھو انہوں نے آگ لگا دی، جلاؤ گراؤ کیا، پرائیویٹ پبلک پراپرٹی توڑی پھوڑی۔ اب اس میں لیڈر کا قصور تو نہیں ہے نا، لیڈر پارٹی ہیڈ کا تو قصور نہیں ہے نا۔ اب پارٹی جو ہے وہ ویسے تو جب تشریح کرنی ہوتی ہے آئین کی تو کہتے ہیں کہ پارٹی اکائی ہے جمہوریت کی، پارلیمانی نظام کی، پارلیمانی ہیڈ کے کہنے پہ چاہے 30 سیاستدان ہو 40 سیاستدان ہو ان کو تاحیات نااہل کیوں نہ کیا جائے۔ یہ دلیل اور ریمارکس بھی آتے رہے ہیں، یہ کینسر ہے پارٹی وفاداری تبدیل کرنا، پارٹیوں کو مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جب جلاؤ گرا ہو جائے پارٹی لیڈر کا کیا قصور ہے؟ پارٹی لیڈر تو ہر جگہ نہیں ہوتا نا۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے آج کی ججمنٹ کا، مگر اس ججمنٹ کے اندر بھی بڑی کچھ دلچسپ انکشافات بھی کیے گئے ہیں اور آرڈرز بھی دیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ایک وکیل صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین کی درخواست پہ ہے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ پی ٹی آئی بھی اس میں فریق ہے، نہ درخواست گزاروں میں پی ٹی آئی کا ذکر ہے اس آرڈر کے اندر، نہ ہی رسپونڈنٹ جو مدعا لائے ہوتے ہیں ان میں پی ٹی آئی کا ذکر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آرڈر کے اندر بار بار جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کبھی سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے اور عمران خان کا ذکر ہے۔ تو یا تو پھر 5 رکنی بینچ کو چاہیے تھا ڈاکٹر بابر رحمان کو سن لیتے، مگر بات وہی ہے ان کو اگر روسٹروں پہ بلاتے تو پہلا سوال یہ مجبوری تھی کرنا پڑتا کہ آپ نے لیڈر کو بتایا یا نہیں، اور ڈاکٹر بابر رحمان اگر کہہ دیتے تھی ہاں میں نے بتا تو دیا تھا تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی ہے۔ تو اس لیے جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ بہتر ہے کہ نہ تحریک انصاف کو شرمندگی ہو اور نہ جو ہے وہ ان کے وکلا کو۔ تو آرڈر میں کہتے ہیں کہ 25 مئی کو ہم نے ایک آرڈر پاس کیا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ درخواست میں جو کہا گیا تھا کہ عام پبلک جو ہے اس کی ڈیلی لائفز میں جو ہے بڑی مداخلت ہو رہی ہے اور وہ زندہ رہنے کا حق جو ہے اور جو فریڈم آف موومنٹ ہے اس میں رکاوٹیں پیدا، وہ جو کنٹینر وغیرہ رکھے تھے حکومت کی طرف سے، تو سپریم کورٹ نے فوراً اس کے سخت 3 رکنی بینچ نے آرڈر کیا 25 مئی کو۔ آگے جا کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کا تعین بھی ہو گیا تھا اسلام آباد میں، اور 3 ممبر بینچ نے تمام اداروں کو کہا تھا کہ اس وینیو کی تیاری کی جائے، اور تمام پروٹیسٹنگ ورکرز کو کہا گیا تھا کہ وہ ڈس انگیج کریں، تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر کو۔ کورٹ روم کے اندر پی ٹی آئی کا نام لے رہے تھے، آرڈر میں تمام سیاسی جماعتیں، حالانکہ سیاسی جماعت ایک ہی تھی جو سڑک پہ نکلی تھی، لیکن صرف پی ٹی آئی کا نام لے کے کرتے تو لگتا ہے پی ٹی آئی فریق بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کے حق میں آرڈر جا رہے ہیں۔ پھر ایک بعد میں ایک اٹارنی جنرل نے رات کو اپلیکیشن دائر کی، یہ جو آرڈر لکھا گیا ہے چیف جسٹس عمر بندیال کا، کہ رات کو اٹارنی جنرل نے 25 مئی کی رات کو ایک اپلیکیشن دائر کی اور اس میں الزام لگایا کہ تحریک انصاف جو ہے خاص طور پہ ان کے لیڈر عمران خان، انہوں نے جو یقین دہانیاں کرائی تھی اپنے وکلا کے ذریعے، اب وہ وکلا پارٹی کوئی نہیں تھے، نہ عمران خان پارٹی تھا، زبانی یقین دہانیوں پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے آرڈر بھی دے دیا تھا کہ یہ کریں۔ بہرحال جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں اس نے کہ ہم اپنے پارٹی ممبرز کو اور سپورٹرز کو کہ وہ جو ہے مقررہ جگہ پہ جلسہ کریں گے، عمران خان نے جو ہے ان کو ڈی چوک پہنچنے کا حکم دے دیا، ریڈ زون کے سینسٹیو ایریا میں۔ اور پھر اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جو کورٹ نے ڈاکٹر بابر رحمان سینئر اے ایس سی اور مسٹر فیصل فرید اے ایس سی اپیئرنگ فار دا پی ٹی آئی لیڈرشپ ٹو سیک ایشورنس فرام دا کلائنٹ، کہ کورٹ نے انہیں کہا تھا کہ آپ اپنے کلائنٹ سے ایشورنس لیں کہ پی ٹی آئی ورکر سپورٹر وڈ ریمین پیسفل۔ اب پی ٹی آئی کے وکلا عدالت میں ویسے ہی بیٹھے تھے، ان کو بلا کے ایشورنس بھی لے لی، پھر ان کے حق میں آرڈر بھی جاری کر دیا، نہ وہ درخواست گزار نہ وہ رسپونڈنٹ، ایشورنس بھی لے لی، اور یہ 3 رکنی بینچ کی ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے ایشورنس پھر انہوں نے دی بھی، اور یہ بھی انہوں نے ایشورنس دی کہ ہم سڑکوں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اور پھر ان 2 وکلا نے یہ یقین دہانیاں اپنی پارٹی سے پوچھ کے کرا دیں، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ سری نگر ہائی وے بند نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی کہا کہ کورٹ نے 25 تاریخ کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو وکلا ہیں اور دوسرے لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے چھاپوں میں اور جن کے خلاف کوئی شکایت ایف آئی آر نہیں ہے ان کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے۔ اب یہ ساری وہ ریمارکس ہیں، چیزیں ہیں جن کو استعمال کیا ہے عمران خان نے لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، سپریم کورٹ نے وہ کہہ دیا ہے۔ تو پھر اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کرائی کہ دفاتر میں اور گھروں میں اور جو پرائیویٹ پریمیسز ہیں وہاں پہ چھاپے نہیں مارے جائیں گے، اور کسی پولیٹیکل ورکر کو یا پی ٹی آئی کے سپورٹر کو جو ہے وہ
گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ ہو، unless an FIR was lodged against them۔ اب ہنگامہ ہو، ہجوم اسلام آباد کی طرف موو کر رہا ہو تو پہلے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ایف آئی آریں کاٹیں گے اور پھر کہیں گے اب ایف آئی آر کاٹ گئی، آپ فلاں کو پکڑ کے اریسٹ کر لو فلاں کو۔ جب ہجوم حملہ آور ہوتا ہے شہر میں تو پہلے ایف آئی آریں نہیں کاٹی جاتی، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ عدالت نے حکم دے دیا کہ اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک ایف آئی آر نہیں کاٹی جائے گی، یا جب تک کوئی انتہائی سنگین یا قابل گرفت جو ہے قابل دست اندازی جرم سرزد نہیں ہوگا۔ اب ہجوم حملہ آور ہوگا تو اس میں بیٹھے وہ دیکھ رہے ہوں گے کس کا قابل دست اندازی ہے کس کا نہیں ہے، اور ہجوم حملہ آور اور توڑ پھوڑ کر کے چلا جائے اور بعد میں پھر تو یہ عدالت نے اٹارنی جنرل کی اس یقین دہانی کے اندر بھی کوئی تصحیح نہیں کی اور ان کی عدالت نے خود اس کو ایک حکم کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر عدالت نے اس بات کی توقع بھی کی اپنے اس پر